नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब, आपका खुशामदीद कहेंगे सना को भी, और इन दोनों से, अपने प्यारे मेहमानों से हम बहुत कुछ सुनेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको अपने आज के मौजू के बारे में बता दें। हमारा जो आज का मौजू है वो है सीरत रसूल। अगर आपको याद होगा तो गुज़श्ता मुलाकात में जनाब मौलाना वारिस मज़हरी साहब से हमने ग़ज़वा उहद तक के वाक़यात जाने थे, इसके असबाब, इसके वाक़यात, इसके नताइज पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई थी। आज इंशाअल्लाह बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत सी नात से करेंगे। तो आगाज़ कीजिए क़ारी साहब, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफ़सुरदा कदम लग़ज़ीदा सुभान अल्लाह। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन ललज़ीदा ललज़ीदा, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन ललज़ीदा ललज़ीदा, मदीने का सफर है और मैं नम दीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफ़सुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसी को कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसी को कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा, मदीने का सफर है और मैं नम दीदा
جبی افسردہ قدم لغزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ سبحان اللہ قاری صاحب سما باندھ دیا آپ نے روح تک سرشار ہو گئی جذبات اور محسوسات کی پیشکش ہو مناظر کشی ہو سب کچھ اتنا شاندار ہے کہ الفاظ جو ہے گونگے ہو جاتے ہیں شاید زبان عاجز ہو جاتی ہے بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو ناظرین یہ تو قاری صاحب کی بہت ہی خوبصورت ایک پیشکش تھی اب ہدیہ نعت کے بعد باری آتی ہے درود و سلام کی اور سلام کے لیے ہم ثنا کے پاس چلیں گے آغاز کیجیے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم تم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے شاہ مبیں دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے
शफी उमम लाज रखना तुम्ही, ए शफी उमम लाज रखना तुम्ही, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे, बस मैं दीवानी बन जाऊं सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। मौत के वक्त करे दो निगाहे करम, मौत के वक्त करे दो निगाहे करम, काश इस शान से ये निकल जाए दम, संगे दर पे तुम्हारे हो मेरे जबी, संगे दर पे तुम्हारे हो मेरी जबी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे सना, आपके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक दरकार है और ब्रेक के उस पार होंगे जनाब मौलाना वारिस मजहरी साहब हमारे साथ सीरत रसूल पे बातचीत के सिलसिले का इंशाल्लाह उनसे आगाज़ करेंगे। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले जाते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मजहरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तकबाल है और आपके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप गुज़श्ता कई एपिसोड से सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाज़ा फरमा रहे हैं और मौलाना साहब के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई थी पिछले हफ्ते, तो आपने देखा था कि हमने ग़ज़वा ओहद तक के वाक़यात का अहाता किया था। ग़ज़वा ओहद इस एतबार से बहुत अहम है कि उसमें मुसलमानों की हल्की सी चूक बज़ाहिर जीती बाजी हारने का सबब बन गई। तो यहाँ मुसलमानों को सबक भी मिला, लेकिन एक और बहुत अहम बात ये थी कि इसमें मुनाफ़िकीन की जो दुश्मनी थी वो खुलकर सामने आ गई। 1000 लोग मुशरिकीन मक्का के मुकाबले के लिए निकले और 300 मुनाफ़िकीन का वापस लौट जाना, ये दरपर्दा जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी दुश्मनी का बाज़ाब्ता इजहार था। तो मौलाना साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुनाफ़िकीन की इस दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का पता चला, फिर आपका अमली इक़दाम क्या था? हम देखते हैं कि मुनाफ़िकीन और यहूद दरअसल मिले हुए थे, आपस में उनकी एक मिली भगत थी, एक मुआहदा हो चुका था। गर्चे इसका ऐलान कोई सबूत नहीं मिलता था, लेकिन आपस में उनके दिल मिले हुए थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बेशक देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटेजी मुनाफिकीन के बारे में थी वो ये थी कि चूँकि दुनिया ये समझ रही है
کہ منافقین مسلم امت کا ایک حصہ ہیں، تو ہمیں ان کو کوئی سزا دینا، ان کو انتقام لینا یہ صحیح نہیں ہے پالیسی کے تحت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے منافقین کو بالکل کچھ نہیں کیا۔ جب بعض لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ منافقین کو اس لیے انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو کھلم کھلا دشمن تھے وہ اس وقت مدینہ میں یہود تھے۔ یہودیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنے کی کوشش کی، انہیں میثاق مدینہ میں شامل کیا، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شرارتیں اور ان کی ریشہ دوانیاں منافقین کے ساتھ مل کر کے بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور منافقین کے ساتھ مل کر کے انہوں نے باضابطہ طور پہ جنگی منصوبہ بندی کی کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جا سکے۔ منافقین بھی ساتھ دے رہے تھے، لیکن اس میں جو رول بنیادی طور پہ ادا کر رہے تھے وہ یہود ادا کر رہے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات سے شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازشیں کی تھی، یعنی ان کو یہ واقعات ہیں کہ ان کو وظیفے تک دیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حکم کے مطابق چنانچہ سورہ حشر کی پوری آیت اس پہ نازل ہوئی، اور اس کے نتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وہاں سے سب سے پہلے جلاوطنی بنو نذیر جو تھی ان کی جلاوطنی عمل میں آئی۔ اس سے پہلے قینقاع کی جلاوطنی ہو چکی تھی، لیکن پھر باضابطہ طور پہ بنو نذیر کی جلاوطنی ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کر دیا۔ یہ سب جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، یہ جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے پھر سازشیں شروع کی، کیونکہ یہود شروع سے لے کر کے اخیر تک ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس تحریک کو کچل دیا جائے، اور اس کے لیے وہ مکہ کے لوگوں سے بھی مدد لے رہے تھے، مدینہ کے منافقین ان کا ساتھ دے رہے تھے، خود آپس میں وہ بہت زیادہ طاقتور ان کا تھے۔ حشر کیا ہوا ضرور جانیں گے مولانا صاحب، لیکن یہ تھوڑا آگے کا قصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت ہی بڑی اہم واقعہ جو ہے وہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جس کو قرآن پاک میں ایک پوری سورہ موجود ہے، اس کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اب ادھر مشرکین مکہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ ہم نے بازی مار لی، ہم نے بدر کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا مسلمانوں سے احد میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مل کر پوری بڑی جمعیت کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اسی لیے شاید احزاب کہتے ہیں کہ مختلف بہت سارے گروہ تھے، بے شک جی مختلف قبائل کے لوگ جمع تھے، الگ الگ بہت ساری پارٹیز تھیں، تو پارٹی حزب کو پارٹی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور خندق اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی گئی جو عربوں میں بالکل رائج نہیں تھی، سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے، ایک اہم بات، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، انہوں نے چاہا کہ اس کو اوائڈ کریں جنگ کو، تو بیچ میں انہوں نے ایک خندق کھود دی، ایک بڑا گڑھا کھود دیا تاکہ اس کی نوبت نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے ایک طرح سے آڑ دیوار قائم کر دی، اس لیے اس کو خندق کا نام دیا گیا۔ بالکل صاحب، یہاں یہ سوال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ان کا تعلق ایران سے تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جنگ کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہوتی ہے کہ چاروں طرف گہرا گڑھا کھود دیا جاتا ہے اور ہم درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اہل عرب نے کیسے قبول کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نئی چیز تھی۔ بالکل، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب سے، اصحاب سے مشورہ کرتے تھے، ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے، چنانچہ یہ چیز ذہن میں نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب انہوں نے مشورہ دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، انہیں لگا کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے جنگ ٹل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو شبیہ جو بنا دی گئی ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے جنگ چاہتے تھے، وہ نہیں، وہ تو جنگ سے کسی ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک اوائڈ کرنے کا طریقہ تھا جو انہوں نے اس مشورے کو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آربیٹریلی کوئی کام نہیں کرتے تھے، مشورے سے کرتے تھے، جیسے ہی ان کو یہ مفید مشورہ نظر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ بہا کر کے وہ خندق کھودی، اور بعض اشعار پڑھتے رہتے تھے، اس کے لمبے واقعات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہتھوڑا مار مار کر کے ان پتھروں کو توڑ کر کے وہ کھود رہے تھے صحابہ کے ساتھ مل کر کے۔ یہاں ایک اہم واقعہ ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو زمانہ تھا بہت سختی کا زمانہ تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور لوگ خندق کھود رہے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی آپ اور آپ کے اصحاب نے جس طرح سے جفاکشی کی ہے، جافشانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ وہ راضی رہے۔ یہاں بھی تائید عزدی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ابھی جنگ کے واقعات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ وہاں سے ایک جم غفیر آتا ہے لشکر کفار مکہ کا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں خندق کھدی ہوئی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں مولانا صاحب؟ ہاں، وہ ان کے لیے بالکل ایک نئی سی چیز تھی، یہ دیکھ کر کے کہ یہ کیا ہے، وہیں پہ ایک پڑاؤ
وہ بنا لیتے ہیں اور وہیں پہ اپنے خیمے تان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں اپنے مشورے ان کے ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اس درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نو مسلم صحابی تھے جنہوں نے ابھی حالیہ اس میں اسلام قبول کیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اور سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حکمت عملی یہ تھی کسی طرح سے جنگ ٹل جائے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے تاکہ خونریزی نہ ہو، لوگوں کی جانیں تباہ نہ ہو۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسا چاہیں تو چونکہ ابھی کفار مکہ یہ اس سے واقف نہیں ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تو میں کچھ ایسی حکمت عملی اپناتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ جنگ نہیں ہوگی اور لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحرب خدا، جنگ تو نام ہی ہے ایک چال چلنے کا۔ چنانچہ انہوں نے وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے یہ منصوبہ بندی اپنائی گئی ہے کہ اگر تمہارے جو لوگ ہیں بڑے بڑے، ان کو تفصیلات ہیں اس کی وہ قید کر لیں گے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کچھ انہوں نے بنائی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپس میں ان کے اندر پھوٹ پیدا ہو گئی، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ان کو لگا کہ یہ جو ہے مختلف، یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے کیا گیا کہ کئی قبائل آپس میں لڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں، اس پھوٹ پڑنے کے نتیجے میں دل بٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی کہ پھر زبردست آندھیاں چلیں، زبردست طوفان آیا، خیمے اکھڑ گئے، زبردست بارش ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ جنگ ہوتے رہ گئی، اور اس طرح سے بغیر کسی جنگ کے ایک طرح سے مسلمانوں کے حصے میں وہ فتح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ماذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اور اہم واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں، لیکن وہاں کفار مکہ جو ہے وہ ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ کیا ہوا، کن شرائط کی بنیاد پر یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور کیا واقعی جیسا لوگ اس وقت مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری ہار ہے، لیکن در پردہ یہ مسلمانوں کی جیت تھی؟ تو یہ جیت کیسے تھی ہم ناظرین کو ضرور بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے ارادے سے نکلے مولانا صاحب، لیکن وہاں مشرکین مکہ نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں حضرت عثمان کو جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بھیجا، اور خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایک درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت بھی لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس کی ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی، ایک معاہدہ ہوا۔ تو یہ معاہدہ کیا تھا اور کس طرح مسلمانوں نے اسے اپنی ہار جانا اور مشرکین نے اسے اپنی جیت سمجھا؟ جی دیکھیے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے ساتھ ہی جنگ و جہاد کا ایک لمبا سلسلہ گویا شروع کر دیا، اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ واریر زیادہ تھے۔ لیکن دیکھیں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح جوئی بنیادی طور پہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، اور ایک اگر صلح کی کوئی شکل نہ ہو تو وہ جنگ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب صلح کی بات آئی تو صحابہ کی اکثریت اس کے بالکل مخالف تھی، وہ قطعی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی ایسی صلح کی جائے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس طرح کا صلح کرنا گویا اپنی شکست کو تسلیم کرنا ہے، اپنے کو سرنڈر کر دینا ہے اپنے کو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ خاموش ہو گئے بالکل۔ اس کی شرائط کیا تھی مولانا صاحب؟ شرائط جو تھیں وہ پھر اتنی ظالمانہ اور جابرانہ تھیں کہ دیکھا جائے تو بادی و نظر میں کوئی بھی اس کو یہی سمجھ سکتا تھا کہ گویا ہم جھک کر کے صلح کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ مختلف شرائط میں ایک بنیادی شرط تو یہ تھی کہ آپ اس سال ہر حال کسی بھی حالت میں آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ کو ہر حال میں لوٹ جانا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس کی بنیاد پہ رسول اللہ نے ایک طرب تھی، ایک تو خود ایک وطن کی ہوتی ہے، قربانی کے جانور لے کر کے آئے تھے، اور ایک تڑپ ہے کہ اضطراب تھا، خود اپنے جہاں پیدا ہوئے ہوں، جہاں کیونکہ رسول اللہ کئی حدیثیں ہیں جس میں اس اضطراب کو بتایا جاتا ہے کس طریقے پھر جو ہے عمرہ کرنا تھا، تو روک دیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شرط تو ان کی یہ تھی کہ کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں کرنے دیں گے اس سال عمرہ، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ دوسری بات جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ
اگر کوئی ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کر کے لا محالہ آپ کو اسے لوٹا دینا پڑے گا ہمیں. لیکن اگر کوئی آپ کا آدمی ہماری طرف آئے گا یا جو ہمارے پاس ہے ہم نہیں لوٹائیں گے. یہ ایک بالکل کھلم کھلا ایک طرح کی ناانصافی تھی. یہ کسی بھی ایگریمنٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ طور پہ چاہتے تھے کہ ایسی صلح قائم ہو جائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملے کہ وہ پیسفلی اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اشاعت کر سکیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر کے واقعی صلح کی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ اتنا غیر معمولی تھا جو بعد ہم جانیں گے. مولانا صاحب ان نتائج کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن جس وقت یہ شرائط لکھی جا رہی تھی اسی وقت حضرت ابو جندل کا واقعہ ہوتا ہے. وہ زخموں سے چور اور خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ آئے ہیں، وہاں سے مکہ سے کسی طرح بھاگ کر اس مقام تک آئے ہیں حدیبیہ تک، اور رسول پاک سے پناہ چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں معاہدے کی شرائط کے مطابق انہیں لوٹانا پڑ رہا ہے. کس طرح سوچیں کہ کیا جذبات رہے ہوں گے مسلمانوں کے، رسول پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن پاس وفا اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ یہ معاہدہ طے پا گیا. مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں، بظاہر اسے اپنی یہ شکست تصور کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے قرآن میں فتح مبین بھی کہا گیا ہے. آپ کے پاس ہم اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے. لیکن یہاں جو قربانی کے جانور تھے اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ قربانیوں کے جو جانور ہیں انہیں ذبح کر ڈالو اور اپنے سر منڈوا لو، حلق کروا لو. تو رسول پاک احرام کھول دو. تو لوگوں نے اس بات کو فوری طور پر اس پر عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کا جو واقعہ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کس طرح رسول پاک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا. بہت اہم بات یہ ہے کہ حالانکہ اس سماج کے لیے ایک مختلف سی بات تھی کہ کسی خاتون سے مشورہ کیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مشورے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ اسٹریٹجی اپنائیں کہ آپ خود سر مڈوا کر کے تحلیق کر کے اپنا آپ احرام کھول دیں. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اصحاب آپ کو دیکھ کر کے ایسا کرنے پہ مجبور ہوں گے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اب جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو خود جو اصحاب تھے جو اب تک تذبذب کی حالت میں تھے کہ ہم کیوں ایسا کریں، کیسے کریں، بول بھی نہیں رہے تھے اور کر بھی نہیں رہے تھے، تو وہ تذبذب ختم ہو گیا اور سارے لوگوں نے اس طریقے سے اپنے جانور ذبح کیے، اپنے احرام کھول دیے، اور اس طریقے سے وہ بالکل. مولانا صاحب لیکن یہاں دلوں میں یہی بات تھی کہ ہماری شکست ہوئی ہے، بظاہر شکست ہوئی ہے. قرآن پاک میں اسے سورہ فتح نازل ہوئی اور پوری سورت نازل ہوئی، ان فتحنا لک فتحا مبینا، اسے کھلی روشن فتح کامیابی قرار دیا ہے. تو یہ کامیابی اس کے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس کے نتائج جو تھے، جو اس کے ثمرات تھے وہ بڑے مفید تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بہت سود مند ثابت ہوئے. کس طرح مولانا؟ جی دیکھیے، یہ جو اب دونوں قومیں جو تھیں بالکل برسر جنگ تھیں، ایک ٹینشن کا ماحول تھا، آپس میں کشاکشی تھی، کشمکش تھی زبردست، کوئی ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو پا رہا تھا کہ جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے. صلح حدیبیہ نے یہ موقع دیا کہ اب لوگ آپس میں، یعنی جو مسلم فریق ہے وہ اور غیر مسلم فریق ہے وہ، ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات قائم ہوئے، انٹریکشن ہوا، زیادہ سے زیادہ آپس میں لین دین ہوا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ خاموش طور پہ اپنی بات ان سے کہہ سکیں، قرآن کی آیات ان کے سامنے رکھ سکیں، اپنی تبلیغ اور دعوت کے نکات ان کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ پیسفل ماحول ہی میں ہو سکتا ہے. یہ جو ٹینس کا ماحول ہو، نفرت کا ماحول ہو، تو یہ چیز بالکل نہیں ہو پاتی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا بیان ہے اور فتح مبین اسی معنی میں ہے کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام انہوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. جب پیسفل انداز میں ان کو سمجھایا گیا تو ان کے ذہن کھل گئے، ان کی نفرتوں کی دیوار ختم ہو گئی، اور جو اب تک جتنے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس طریقے سے لوگوں نے آ کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن تھا. اور اس طریقے سے صلح حدیبیہ گویا کہ بالکل صاحب یہاں ہم صلح کی بنیاد پہ دلوں کی فتح تھی اتنی بڑی. بے شک صاحب آپ نے صحیح فرما رہے ہیں کہ صلح کی بنیاد پر دلوں کی فتح تھی، اور صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں ادھر مصر ہے، نجاشی اور شاہ روم ہے، شاہ ایران ہے، کسرا، ان تک بھی رسول پاک نے اپنے خطوط بھیجے. اسی سکون کا جو موقع ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعوت کو انٹرنیشنل بنایا، اس کو عالمی سطح پہ انہوں نے اپنے دعوت کو پھیلانا چاہا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی تھے، پورے دنیا کے لیے تعلیمات بھی آفاقی ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کو بھی لکھا، مصر کے امیر کو لکھا، مقوقس کو لکھا، کسرا کو لکھا، وہاں شاہ حبش کو لکھا، شاہ روم کو لکھا. جو دنیا کے بڑے حکمراں اور بڑے عمراء تھے ان تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا
کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کم از کم جو وہ نفرت تھی، وہ جو آپس میں ایک کشاکشی تھی، وہ ختم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ان تک پہنچ گیا. بالکل. یہ اسی صلح حدیبیہ کے اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن کھل کر جو دشمنی تھی وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھی. صرف جو شاہ ایران تھا اس نے جو ہے وہ خسرو پرویز نام تھا شاید، اس نے پھاڑ دیا، رسول پاک کا نام مبارک چاک کر دیا. اور رسول پاک نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح اس نے نام مبارک چاک کیا ہے، ایران کی سلطنت کے بھی پرزے پرزے ہو جائیں گے. کچھ ہی دنوں بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا. تو ناظرین، اس کے بعد ہم جانیں گے فتح مکہ کے بارے میں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے فتح مکہ کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی اہم واقعہ ہے، بہت تاریخی واقعہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و سامانی کی حالت میں بے یار و مددگار مدینہ کی طرف رخ کرنا پڑا تھا، اپنی پیاری سرزمین، اپنے جائے وطن کو خیر بات کہنا پڑا، اسی سرزمین میں وہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ کس طرح رونما ہوتا ہے؟ 8 ہجری کا واقعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اصحاب کے ساتھ آتے ہیں مولانا صاحب، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو فتح مکہ ہے یہ اتنے پرامن انداز میں ہوگا، بنا کوئی خون کا ایک قطرہ بہائے. جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسٹریٹجی اپنائی. جو واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ ہمیں بالکل خفیہ طور پہ جانا ہے، شور ہنگامہ بالکل نہیں کرنا ہے. تو ایک بڑی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہنگامے اور دعوے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے رخ بدل دیا تاکہ یہ اندازہ نہ ہو کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم رخ کسی اور کی طرف کیا، لوگ جانیں یہ کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن جانا ہمارا مقصود کہیں اور ہے. کتنے لوگ یہ بات جانتے تھے مولانا صاحب؟ جب ابو بکر نے پوچھا تو عائشہ نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے تک محدود رکھا. اس حد تک سریت اور اس طرح سے اس کو سریت رازداری بڑھتی گئی. چنانچہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. مکہ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کو علم دے رکھا تھا، جھنڈا دے رکھا تھا. بہت ہی اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ. انہوں نے کہا، یہ سعد بن عبادہ تھے میرے خیال سے، تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج خون ریزی ہوگی، آج انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے یہ تو رحمت کا دن ہے، یہ ملحمہ کا لڑائی کا دن نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جنگ اور اس کے لیے، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ اس کی نوبت پیش نہ آئے. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، نوبت بالکل پیش نہ آئے. اور پھر یہ دیکھیے کہ دلجوئی کے لیے ان کے بیٹے ہی کو دیا تاکہ کوئی افتراق اور انتشار پیدا نہ ہو کہ اب ان سے ہمارے باپ سے لے لیا گیا. تو اس طریقے سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں جو منظر ہے، وہ تاریخ نے پہلی دفعہ اس طرح کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ایک فاتح تھے. ان پورا عرب ایک طرح سے سرنگوں ہو چکا تھا. اس پوزیشن میں تھے کہ وہ سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دیں، اپنے برسوں کا انتقام اور بدلہ لیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے اس موقع پہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی عام منادی معافی کی کرا دی. انہوں نے کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، بدترین دشمن، جو سب سے بڑا بدترین دشمن تھا، سب سے بڑا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت بغض رکھنے والا، بیوی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کے کلیجے کو چبا گیا تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو پوری معافی ہے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے وہ اس کو معافی ہے، جو ام ہانی کے گھر میں چلا جائے وہ اس کو معافی ہے، جو اسلحہ اپنے چھوڑ دے، جو اپنے ہتھیار نیچے رکھ دے اس کو معافی ہے، جو اپنے مندروں میں اپنے ٹیمپلز میں چلا جائے اپنے عبادت اس میں اس کو معافی ہے. اس طرح سے عام منافق آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی کہ سبوں کو معافی ہے. پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم. جی، انت کریم ابن کریم. انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی توقع کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف سے کیا تھا.
کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے سازش کی تھی اور انہوں نے کنویں میں ڈلوا دیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرآن کی آیت پڑھی جو اس تناظر میں آئی ہے حضرت یوسف کے واقعے میں کہ لا تثریب علیکم اليوم انطلقوا اذهبوا فانتم کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم بالکل آزاد ہو، تمہیں ہم معاف کرتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں، وہ نفرت اور وہ عداوت ختم ہو گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پائی جاتی تھی، اور اس کریمانہ برتاؤ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیت لیے. ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن آپ رسول پاک کا جو برتاؤ دیکھیے، اونٹنی پر سوار ہیں اور سر جو ہے وہ سرنگوں ہے، بالکل سر جھکا ہوا ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف و تقدیس ہے، استغفار ہے. ایسا فاتح شاید تاریخ کی صفحات میں اس کا کبھی نہیں ذکر ہوگا، نہ دنیا کے نے کبھی اس طرح کے ایسی کوئی نظیر ملتی ہے. فاتح تو ہمیشہ جابر اور متکبر انداز میں داخل ہوتے ہیں، بستیوں کو روندتے اور تباہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، خون کے دریا بہاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہ کیسے فاتح ہیں مولانا صاحب کہ اس انداز سے داخل ہو رہے ہیں اپنی اس محبوب بستی میں کہ وہ خود جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عاجز لاچار بندے کی طرح، اور یہ کہتے ہوئے کہ تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب کے سب معافی کے حقدار ہو. ہندہ حاضر ہوتی ہے رسول پاک کے پاس اور کہتی ہے کہ میں ہندہ ہوں، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا کو جس بے دردی سے ابو سفیان کی بیوی نے شہید کروایا تھا، کلیجہ چبا دیا تھا، ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اور ہندہ کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دیا. اس نے بعض ایسے جملے ادا کیے کہ جو بالکل ناپسندیدہ. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا اس لیے کہ آپ قتل کر دیں، ہم نے جن بچوں کو بڑا کیا تھا آپ نے بدر میں پورے کو پورے قتل کر دیا. رسول اللہ مسکرا کر کے رہ گئے، ان کو کچھ بھی نہیں کہا. تو ایک غیر معمولی نظیر ہمارے سامنے مثال سامنے آتی ہے کہ ایک فاتح کی، کہ ایک فاتح بجائے جلانے کے، اس میڈیول ایج میں جب شہروں کو جلا دیا جاتا تھا، جس پوری آبادی کو قتل کر دیا جاتا تھا، قید کر لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا، رسول اکرم صلی کسی کو غلام نہیں بنایا، کسی کو قید نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، وہ منظر پیش کیا. اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ یہ ہوا کہ پورا عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرنگوں ہو گیا، پولیٹیکلی بھی، سیاسی سطح پہ بھی اور مذہبی سطح پہ بھی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اپنے شباب پہ آ گئی. اس طریقے سے اسلام گھروں میں پھیل گیا، اور اسلام کی ایک حکومت، اسلام کا ایک دبدبہ، اسلام کا ایک روب پورے عرب پہ قائم ہو گیا. یہ فتح مکہ کے نتیجے میں ہوا. یہاں ایک اہم سوال ذہن میں آ رہا ہے مولانا صاحب، رسول پاک چاہتے تو مکہ میں قیام کر سکتے تھے، آپ کی محبوب بستی، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا وطن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ واپس لوٹ جاتے ہیں. اور یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے چلے جاتے ہیں. ان کا مدینے لوٹ جانا کس بات کی طرف اشارہ ہے ہمارا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھیں انصار نے جس طریقے سے آپ کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کی تحریک کو جس طرح سے مدد فراہم کی، جس طرح سے اپنے گھر بار لٹا کر کے اپنی زندگیاں نچھاور کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیا کہ آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائیں، یہ ایک بالکل غیر معمولی سی چیز تھی. دلجوئی کا تقاضا یہی تھا، محبت کا تقاضا یہی تھا، اخوت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، ان کے درمیان میں رہیں، کیونکہ اصل قربانی تو ان انصار کی تھی، اصل قربانی بنیادی طور پہ ان انصار کی تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں کہ وہ بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہارے لوگوں نے ہمیں نکال دیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی زندگی وہیں گزاری، وہیں مدفون ہوئے، اسی کو اپنا مستقر بنایا. بالکل صاحب. یہاں ایک اور اہم غزوے کا ذکر بہت ضروری ہو جاتا ہے، غزوہ تبوک کا. مسلمانوں کی تو بڑی بے سر و سامانی تھی، اور اس وقت کا جو ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامان جنگ کے لیے جو ہے وہ امداد دو. حضرت عثمان نے 10,000 کے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام، حد تو یہ ہے کہ ان کے جو خوراک کے تھیلے تھے ان کو باندھنے کے لیے ڈوریاں بھی دیں، پھر پیسے بھی دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں وہ تمام مال و زر جو حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں نکالا تھا وہ لیے ہوئے تھے، اور بول رہے تھے کہ اگر عثمان نے اس کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. حضرت عمر ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مسابقت میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ میں ابو قحافہ کے بیٹے سے آگے نکل جاؤں. اور اس زمانے میں حضرت عمر کے پاس کافی مال و زر تھا، حضرت ابو بکر کے پاس کچھ تنگی تھی. دونوں گئے اپنے اپنے گھر اور اپنا اپنا مال لے کر آئے. تو یہاں رسول پاک نے جو سوال کیا مولانا صاحب، وہ سوال بڑا اہم تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، انہوں نے کہا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضرت عمر یہیں پر
جس کو کہتے ہیں کہ ڈھہ گئے. واقعہ آپ بیان کیجیے. بہت اہم واقعہ ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن یہ تھا, وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو محبت ہے اور اس اسلامی تحریک کے تئیں جو ان کا مشن ہے, ان کا جو جذبہ ہے, تو انہیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ ابو بکر کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ سارا کا سارا مال اٹھا کر لے آئیں گے. تو یہ جملہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھائی کچھ تم نے چھوڑ دیا بھی ہے اپنے گھر والوں کے لیے یا نہیں. سوال ہی بدل دیا. تو سوال ہی بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے. یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو معلومات جو بھی گھر میں پڑا ہوا تھا وہ سارا کا سارا لا کر کے نچھاور کر دیا. حضرت عمر فاروق نے اس کے مقابلے میں کچھ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا تھا اور بڑا حصہ آدھا حصہ چھوڑ دیا تھا. نصف گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, نصف اللہ کی راہ آپ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے لائیں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی اور جو جافشانی کا جو جذبہ ہے وہ ہر جگہ غالب رہتا ہے, اور اسی لیے حضرت عمر فاروق اس پہ فخر کرتے نظر آتے ہیں, رشک کرتے ہیں. تو اس بات پہ بھی, اس موقع پہ بھی انہوں نے اسی انداز کا رشک کیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر کے سبقت نہیں لے جا سکتا. مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا, اور شاید ان کے گھر پہ جو پردہ تھا وہ ٹاٹ کا تھا, انہوں نے وہ خود پر شاید لباس کی جگہ لپیٹ لیا. اور جب رسول پاک کے پاس آئے تو رسول پاک نے دریافت کیا کہ ابو بکر یہ کیا؟ تو شاید ایسا کہیں پڑھا ہے یا ایسا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل نے جو ہے رسول پاک کو بتایا کہ آج اللہ کو حضرت ابو بکر کی ادا بہت پسند آئی ہے, اور آسمان پر آج فرشتوں کا جو لباس ہے وہ بھی یہی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ ہاں, میں نے سنا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم کتنا مستند ہے یہ, لیکن یہ بات ایسا ملتا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ تو مجھ سے راضی تو ہے نا؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یعنی وہ فقر کی انتہا ہے مولانا صاحب, اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی تو ہے نا. تو یہ تھے ہمارے اصحاب, یہ تھے ہمارے جس کو کہہ سکتے ہیں خلفائے راشدین. اور ایسے ہی جاباز اصحاب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی, جو کہ رسول پاک کے مشن میں آپ کے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بازو بن سکیں. اسی لیے وہ تعریف آئی جو صلح حدیبیہ کے تعلق سے جو نازل ہوئی ہے سورہ فتح. تو صحابہ کرام کا جو اس کی آخری آیت میں نقشہ کھینچا گیا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پہ اشدہ ہیں, شدید ہیں, لیکن اپنے اصحاب پہ وہ رحم کرنے والے ہیں, اور ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشانات ہیں. ایک بڑی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بالکل. مولانا صاحب, اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں, حضرت ابوبکر پہ پوری نظم ہے جس کا آخری شعر یہی ہے کہ پروانی کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, کہاں تک بیان کریں گے مولانا صاحب, زبان بہت حقیر ہے, وقت بہت قلیل ہے. لیکن اس طریقے سے جنگ کا جو پورا واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بدر سے شروع ہو کر کے فتح مکہ تک, اگرچہ اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی چیزیں چلی ہیں, لیکن بدر سے لے کر کے پہلی ہجری سے لے کر کے 8ویں تک چند یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی, اور جو ایک ناگزیر سی چیز ہو گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا. اس وجہ سے یہ جنگیں ہوئی, اور ان جنگوں کے نتیجے میں اسلام گویا کہ غالب آیا, اسلام کی تحریک آگے بڑھی. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد زیادہ کوئی بڑی جنگ نہیں کی, کیونکہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی, کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں تھا, وہ ان کا مقصود نہیں تھا. البتہ آپ نے جیسا بتایا خیبر وغیرہ کے واقعات, ادھر ہی طائف کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا, یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا مولانا صاحب, کہ غزوہ تبوک کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب تو چارہ کار کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ پوری بستی کی بستی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائی تھیں, اور بعض لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا, وہ پتھر مارتے تھے اور تاک کر آپ کے گھٹنوں پہ مارتے تھے, آپ کے جوتے زخمی ہو گئے تھے, خون آلود ہو گئے تھے, خون سے بھر گئے تھے آپ کے جوتے. وہ طائف والے ایمان لے آئے. اور یہاں پر وہ بات یاد آتی ہے مولانا صاحب, جب
पहाड़ों का फरिश्ता आया और रसूल पाक से कहा आप हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों के दरमियानी पूरी बस्ती को पीस कर रख दूं, तो रसूल पाक ने क्या फरमाया था? जी वही ताइफ का वाक़या, वही बातें। लेकिन वही ताइफ वाले फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिछ गए। ये वाक़या है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए जब वहाँ गए थे और उनको अपना पैगाम दिया था और उन्होंने पैगाम को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन फिर फ़तह मक्का के बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग इस्लाम के मातहत हो गए। और हम ये भी देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनके साथ सलूक रहा वो बहुत ही रहीमाना और करीमाना रहा। ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने इंतकाम लिया हो, उनके घरों को उजाड़ा हो, उनको कत्ल किया हो, उनको कैद किया हो, बल्कि इन तमाम के साथ उसी रहम व करम का बर्ताव उसने सलूक का बर्ताव किया। और वो बात जो उन्होंने उस वक्त उस फरिश्ते से कही थी कि आज ये मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं, क्या पता कल को इनकी औलाद जो है इस्लाम के सच्चे खादिम साबित हो। तो ताइफ के तमाम लोग जब इस्लाम ले आए तो हम देखते हैं कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को और आगे बढ़ाया, इस्लामी सल्तनत की हुदूद को और वसी करने में मुआविन और मददगार साबित हुए। तो बातचीत के सिलसिले को आज यहीं रोक रहे हैं मौलाना साहब, आपसे इंशाअल्लाह मुलाकातों का एक सिलसिला रहेगा और उसमें इस बातचीत के सिलसिले को, वाक़यात के सिलसिले को हम आगे ज़रूर ले जाएंगे। आज तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और इन तमाम कीमती मालूमात को हम सब तक पहुँचाने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन जी सलाम पर 25 अहम खबरें आपके पेश नज़र हैं, आप देखते रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।